सालार डिजिटल की रबीउल अव्वल स्पेशल सीरीज़ में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सालार डिजिटल की जानिब से यकम रबीउल अव्वल से ही सीरतुन नबी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर स्कॉलर्स, उलमा कराम और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी बातचीत का सिलसिला जारी है। ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पूरी तारीख़ गवाह है कि माशरे में ख़वातीन के मरकज़ी किरदार ने कामयाब कौमों के इस्तेहकाम, तरक्की और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को यकीनी बनाया है, चाहे वो केयर टेकर्स की सूरत में हो या फार्मर्स की, एजुकेटर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की या दीगर किसी रोल में। लेकिन इस मुकाम तक आते आते दुनिया के हर हिस्से में ख़वातीन की कई एक नस्लें कुर्बान हुई हैं। हद यह है कि बेशतर तसव्वुरात में तो औरत के इंसान होने ना होने पर भी गौर किया जा रहा था, कभी समाज के रस्म व रिवाज तो कभी मजहबी और दुनियावी रहनुमाओं का मिजाज। ऐसा ही एक मुश्किल तरीन दौर नबी अकरम की आमद से पहले अरब की ख़वातीन पर भी गुज़रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले और आमद के बाद ख़वातीन की पोजीशन में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई वो यकीनन काबिल गौर हैं। इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहतरमा तस्नीम फरजाना साहिबा। तस्नीम फरजाना साहिबा जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु शोबे ख़वातीन की सदर हैं, ट्रस्टी फॉरवर्ड ट्रस्ट, अलबलाग यूट्यूब चैनल बज़्म ख़वातीन की कोऑर्डिनेटर, हादिया उर्दू मैगज़ीन की एडिटोरियल बोर्ड मेंबर और फैमिली काउंसलर भी हैं। तस्नीम फरजाना साहबा, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सबसे पहले तस्नीम फरजाना साहबा सालार डिजिटल के नाज़रीन को बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब और पूरी दुनिया में औरत का क्या मुकाम था और उसकी क्या हालत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क़ब्ल इस्लाम जो है औरत की हैसियत नहायत ही पस्त थी और हर जगह वो मज़लूम रह रही थी। अगर हम देखें क़दीम जो तहज़ीब हैं उसमें अगर हम देखें तो यूनान की जो तहज़ीब जो बहुत ही मुतमद्दिन थी और जो है उनकी एक मिसाल भी क़ायम थी, तो वहाँ पर औरत को कोई इज़्ज़त नहीं दी जा सकती थी, यानी उसकी बिल्कुल हैसियत ही नहीं थी। वो लोग इस तरह इतने मुतमद्दिन होने के बावजूद भी वो लोग औरत को एक हक़ीर सी शे समझते थे और समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। बल्कि वो लोग यहाँ तक तो कहते थे कि आग से जल जाना या सांप से डसवा लेना इससे बेहतर है कि औरत को रखा जाए। अच्छा। यानी औरत के शर को वो उससे भी ज़्यादा जो है मानते थे, यानी औरत का शर इतना बड़ा है, इस तरह से वो मानते थे, जैसे कि वो एक जानवर है, इस तरह से उसके साथ सलूक होता था। रोम की तहज़ीब जो जब इस्लाम से क़ब्ल जो है वही रोम में बहुत बड़ा दीन का और मज़हब का जो चर्चा था, वहाँ भी जो है इतना कहते थे वो कि औरत में रूह ही नहीं है, बल्कि वो बेरूह है और उसे ना समाज में कोई मकाम हासिल था, ना किसी मशवरे में उसको शामिल रखा जाता था। वो सिर्फ़ एक जो है, जिस तरह के हम कहते हैं कि यहाँ के हालत के मुताबिक कि दासी, इस तरह से जो है उसको सलूक किया जाता था। यही बात जो है सारी दुनिया में थी कि औरत एक बस वो मर्दों की खिदमत करने के लिए आई है, बस उसका उतना काम है, वो किसी मामले में वो बोल नहीं सकती और किसी भी नहीं हक़दार भी नहीं है, और उसके हुकूक़ का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता था कि उसको क्या कैसे रखना है, किस तरह से रहना है, ये बिल्कुल ख्याल नहीं आता था। अगर और उसको यहाँ तक कि एक आफत या मुसीबत कहते थे लोग। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बअसत से पहले अरब की हालत देखें तो वहाँ तो हद से ज़्यादा मज़लूम रही है औरत, यहाँ तक कि उसको पैदा होने का हक़ भी नहीं था। वहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता, अगर किसी के घर में बेटी होती तो वो शर्म के मारे मुँह छुपाते थे। बाज़ क़बीलों में तो ज़िंदा दफन कर देते थे बेटियों को, विरासत में से महरूम रहती थी वो, और इतनी गिरी हुई हरकतें करते थे वो कि सौतेले बेटे अपनी माँ से भी निकाह कर लेते थे। यानी कोई औरत की एक इज़्ज़त का ख्याल नहीं, उसके मुहाफ़िज़ कोई नहीं थे। और औरत भी जो है वो जुल्म सहते सहते सहते
استحصال سہتے سہتے اس کا بھی ذہن ایسا ہو گیا تھا کہ وہ خود کی اہمیت کو بھول گئی تھی، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ میرا کام صرف مردوں کی خدمت کرنا ہے یا نہیں تو ان کی داسی بن کے رہنا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے ملک عزیز میں تو ایک بہت ہی بری رسم تھی ستی کی، کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو جینے کا ہی حق نہیں ہے، اور اسے اس کی چتا کے ساتھ ہی زندہ جل جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے حالات دنیا میں پھیلے ہوئے تھے کہ عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یعنی وہ صرف ایک کام کرنے والی ہے، خدمت کرنے والی ہے، اور خدمت کرنے کے عوض میں اسے لباس اور جو کھانا دیا جاتا ہے وہی اس کا حق ہے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے عورت کے یہ کہ عورت کے ساتھ ہر برائی کو جوڑ کر اس کو کہیں کا نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب ایسے پس منظر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا کہ اتنی ابتر چیز کو کسی مقام تک لانا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تک عورت کو کس بنیاد پر اور کیسے پہنچایا؟ جی، سب سے پہلے دیکھیے، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ آج کل کی خواتین کو بھی اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کا ابر کرم برسایا تو جو دنیا میں مظلوم تھے ان کے لیے یہ رحمت بن کر آیا، اور ان مظلوموں میں بہت سارے تھے، یتیم تھے، دوسرے جانور بھی یہاں تک کہ مظلوم تھے اس وقت۔ تو اس میں سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں گے تو فائدہ جو ہے عورت کو ہوا۔ بے شک عورت جو ازل سے مظلومیت سہتی آ رہی تھی، اس کے حقوق مارے جا رہے تھے، تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک حیثیت، اپنی حیثیت کو پہچاننے والی بنایا۔ سب سے پہلے تو اس کو انسان بننے کا حق دیا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا نا کہ اس میں روح ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے میں نے آدم کو جو ہے پیدا کیا اور اس کی پسلی سے ہی جو ہے اس کے بیوی کو نکالا۔ تو یہ یہاں باور کرایا گیا کہ تمہاری ہی جنس سے جو ہے یہ بھی پیدا ہوئی ہے، ایک انسان ہے۔ اور یہاں دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی بڑی عزت دی گئی کہ یہاں بزرگی کا اور تقوی کا معیار یہ رکھا گیا کہ صرف مرد کو نہیں، بلکہ تم میں سے جو نیک اعمال کرے گا وہ بزرگ ہے، بے شک وہ برتر ہے۔ یہاں عورت اور مرد کا یہ ڈفرینشیشن بالکل نہیں ہے، تقوی کو جو ہے بنیاد بنایا گیا کہ تو ایک انسان میں کو مرد انسان ہونے کے ناطے مرد کو جتنا عزت کا برتری کا حق ہے، اتنا ہی تقوی کی بنیاد پر عورت کو بھی ملے گا۔ اس کی تعلیم و تربیت کا حق دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں پڑوسی رہیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اللہ، کتنا بڑا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے معاشی حقوق بھی اس کے متعین کیے گئے، یعنی وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا، وہ ایک غریب تھی، دوسروں کے رحم و کرم پر پلنے والی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورت پر جو ہے معاشی حقوق بھی متعین کیے گئے کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ ملنا چاہیے، اور اس کو جو ہے خود کفیل بننے کی آزادی بھی دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت بھی کرتی تھیں خواتین، تو اور وہ اپنے پیسے کی خود مالک تھی، وہ جو ہے کسی کے اس پر مرد کا حق بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے مرضی سے اس کو خرچ کرتی تھی، یہ حق بھی دیا گیا۔ یہ بہت بڑا حق ہے۔ یہ اگر ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھیں تو یہاں پر ہم مار کھاتے ہیں، اور مال و جائیداد کا حق بھی دیا گیا کہ وہ اپنا مال رکھ سکتی ہے، اپنی جائیداد رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے پارٹنرشپ نہیں، یعنی خود سے رکھ سکتی ہے، یہ بھی حق دیا گیا۔ جی، خود کفیل، اور اس کو خرچ کرنے کا حق بھی دیا گیا اس کے مال کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے تمدنی حق بھی دیا گیا۔ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر دیکھیے، یہ تمدنی حق یہ ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کر سکتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ چوز کر سکتی ہے کہ اس کے لیے جو بہتر ہے اس کو چوز کر سکتی ہے۔ جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں اس کو داسی بنا کر رکھا جا رہا ہے، جہاں اس کو اپنے بارے میں بولنے کا ایک لفظ بولنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اس وقت اس معاشرے میں اور اس دور میں
عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے شریک حیات کو انتخاب کر سکتی ہے، تو یہ سب سے بڑا حق تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر ناگزیر حالات ہو جائیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے، خلا کا حق بھی دیا گیا۔ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ طلاق ہے وہ ہے، یہ بالکل نہیں، بلکہ اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی بڑی ایک حیثیت دی، اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ اگر ناپسند کرے اپنے شریک حیات کو تو اسے چھوڑ بھی سکتی ہے، اور پھر دوسروں کو کا انتخاب بھی کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات۔ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی حسن معاشرت کا حق بھی دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اتنے زمانے سے، اتنی صدیوں سے جو تم نے عورت کا استحصال کیا ہے، اس کو اب سٹاپ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں جو ہے صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے، جو ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، اگر وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو اس طرح سے بھی بدلنا پڑے گا کہ تم کو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا پڑے گا، یہ بھی بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی عزت و آبرو کا حق بھی دیا گیا۔ ایسے نہیں کہ جو چاہے اس کو یوز کر لے، ایک کموڈٹی بنا لے، اس طرح سے بالکل نہیں، بلکہ اس کی عصمت کی حفاظت کی گئی، عفت کی حفاظت کی گئی، اور اس کی عزت و آبرو کا حق بھی اسے دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے تو اس کو جو ہے کوڑوں کی سزا دی جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ قانون ہم سوچیں گے اور آج نافذ ہوگا تو ہر لڑکی، ہر بیٹی، ہر بہن جو ہے محفوظ رہے گی۔ یہ حق دی، یہ بہت بڑا حق ہے، اس کی عزت و آبرو کا جو حق ہے بہت بڑا حق ہے۔ یہ عصمت کے بغیر جو ہے ایک عورت یا ایک لڑکی کچھ بھی نہیں رہتی اپنی عصمت گنوا کر، تو یہ حق بھی اسے دیا گیا۔ پھر تنقید اور احتساب کا حق بھی دیا گیا، جہاں اس کی زبان بند کروا کر ایک کونے میں بٹھا دیا گیا تھا، تو وہاں پر یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ تنقید بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں کہ یہ جو حق ملا تو اس کو عہد نبوی کی خواتین نے کس طرح سے استعمال کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے مہر کی ایک متعین مقدار طے کر دی تو حضرت خولہ نے راستے میں کھڑا کر کے امیر المومنین کو پوچھا کہ اے عمر، تم کون ہوتے ہو یہ مقدار مقرر کرنے والے؟ اتنا بڑا ایک امیر المومنین کو وقت کے بھی جو ہے ایک عورت تنقید کر سکتی تھی اور احتساب کرنے کی دعوت دے سکتی تھی، خود کا احتساب کرنے کی۔ تو یہ حقوق جو ہے اسلام نے عورتوں کو عطا کی ہیں۔ جس ماں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، جس ماں کو جو ہے سوتیلی ماں کو بھی جو ہے وہ نکاح کر لیتے، اتنا گھناؤنا کام کرتے تھے وہ، اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لینا بہت بڑا گھناؤنا کام ہے۔ تو اس کو دور کر کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی، بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر بھی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی۔ بہت خوب تسنیم صاحبہ۔ اچھا، میں اب ہمارے ناظرین کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے گھریلو خواتین، چاہے مختصر عرصے کے لیے ان کی والدہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی بہن، بیٹیاں، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات پر مختصراً آپ بیان فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں جو رضائی ماں تھی ان سے کیسا سلوک۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے گوشت آیا ہوا تھا تو تقسیم کرتے، وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھی خاتون آئی، تو اس بوڑھی خاتون کو دیکھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنی چادر بچھا کے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر چادر بچھا کے اپنے پاس بٹھایا اور ان کی گفتگو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہے، اور پھر ان کو بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے رخصت کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ بوڑھی عورت؟ تو بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے۔ تو یہ سلوک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم بہن کے بارے میں دیکھیں گے تو بہن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، ظاہر ہے ہم کو معلوم ہے۔ جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، وہ ایک وقت جو ہے بنی حوازن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو وہ مال غنیمت کے ساتھ وہ گرفتار ہو کر آئیں، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب حضرت شیمہ آئیں اور انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے کہ میں تم کو اٹھا لے جاتی تھی اور تم کو جو ہے گیت سنا کر لوریاں سنا کر جو ہے سلاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
ظاہر ہے کہ حضور رحمت کا نمونہ تھے بالکل. تو وہ یاد کر کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر حضرت شیمہ سے کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو پوری اس کے ساتھ جو ہے پورے شان و شوکت کے ساتھ آپ کو رکھوں گا. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. گرفتار ہو کے آئی تھی نا. تو حضرت شیمہ نے کہا تو سب سے پہلے تو آپ جس دین پر تبلیغ کر رہی ہیں اس کا کلمہ مجھے پڑھائیے. تو اسلام قبول کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں، اونٹ اور نخ درخم دے کر بہت ہی عزت کے ساتھ جو ہے رخصت کیا. یہ تھا. بیٹیوں کا تو آپ نہ پوچھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے 4 بیٹیاں تھیں. اور آپ جو ہے بہت ہی پیار کرنے والے باپ تھے، ایک شفیق باپ تھے، ایک رحم دل باپ تھے، رحم دل نانا بھی تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کے شوہر ابوالعاص جو ہے ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، مکے میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. تو جنگ بدر میں شاید حضرت ابوالعاص جو ہے گرفتار ہو کر آئے اور حضرت زینب مکے میں تھیں. تو انہوں نے فدیے میں حضرت ابوالعاص کو چھڑانے کے لیے بی بی خدیجہ کا ہار دے کر بھیجا. تو اس ہار کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ ہار خدیجہ کا ہے اور میری پیاری بیٹی زینب نے جو ہے اس کو دے کر بھیجا ہے فدیے کے لیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ہار میری پیاری بیٹی کو واپس کر دوں، اس کی ماں کی نشانی؟ تو وہ ماں تو سب صحابہ کرام کبھی انکار کرتے اس بات سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور صحابہ کرام انکار کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل سب جو ہے فدا تھے. تو جو ہے انہوں نے وہ ہار واپس کیا اور حضرت زینب کے پاس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کو وہ ہار واپس کیا. تو پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں اگر لے لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو ان کی محبت کا تو اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے. چہیتی بیٹی تھی. کہا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس ماحول میں بیٹیوں کی پرورش کو عار سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو اپنی بے عزتی کا سبب سمجھا جاتا تھا، وہاں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بیٹی سے محبت کیسی ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ کو جو ہے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے. مدینے میں جو ہے جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے، تو ان کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھوڑا دور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے کہ کاش فاطمہ میرے قریب رہتی، کاش میرے گھر کے قریب رہتی. فاطمہ سے مجھے بہت محبت ہے، میں اسے بار بار دیکھنا چاہتا ہوں. تو تب جب اور بی بی فاطمہ نے کہا کہ آپ کسی سے کہیے جن کا گھر قریب ہے وہ مجھے ایک گھر دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی، مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو کسی صحابی کو اس کا پتہ چلا جن کا گھر قریب تھا مسجد نبوی کے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور میں اپنا گھر نہ دوں. تو انہوں نے حضرت علی اور فاطمہ کے لیے وہ گھر خالی کر دیا. تو حضرت فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رہنے لگی. اور ایک بات دیکھیے، بیٹیوں سے محبت کا یہ حال تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاتے ہوئے بی بی فاطمہ سے سب سے آخر میں ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر جاتے. یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ محبت کا. تو ہمیں یہ سبق دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے بھی، اپنی سیرت سے بھی، کہ بیٹیوں کو جو ہے عار نہیں سمجھنا چاہیے. بیٹیاں جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بیٹیوں سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی تو اس کے لیے باپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، فراخ دل ہونا چاہیے. باپ اس کی ساری جو بھی ضرورتیں ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. اس کی پرورش کے لیے اسے فکر مند ہونا چاہیے، اور اسے اچھے گھر میں بیاہنے کے لیے یعنی تو اس کا اچھا ایک شریک حیات چننے کے لیے بھی باپ کو فکر مند ہونا چاہیے. یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. بالکل. اچھا تسنیم صاحبہ، پچھلے دنوں میں ایک روایت پڑھ رہی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے اور میں فلاں فلاں جنگ کے لیے اپنا نام درج کروا چکا ہوں، لیکن میری بیوی جو ہیں وہ حج عمرے پر جانا چاہتی ہیں.
تو آپ اس وقت کی حالت جنگوں کی ایسی نہیں تھی کہ بے شمار فوجی ہوتے تھے، گنے چنے مسلمان جو فوج میں تھے ان میں سے بھی ایک آدھ کا نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ عمرے پر جائیے، آپ واپس چلے جائیے اور عمرے پر جائیے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی عوام کے لیے یہ فیصلے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ خود اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، اس پر ہمیں ذرا تفصیلاً بتائیں۔ جی دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ بالکل بالکل نمونہ تھے۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بقید حیات تھیں تو تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بالکل، اور اولادیں بھی جو ہے حضرت خدیجہ سے ہی بھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل، جو حیات تھیں اولادیں وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی۔ اتنا خیال رکھتے تھے بی بی خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھتی تھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دیکھیے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے اور کہا کہ زمیلونی مجھے اڑا دے، تو کتنے پیارے الفاظ ہیں بی بی خدیجہ کے، ایک محبت کرنے والی بیوی ایک محبت کرنے والے شوہر کو کس طرح سے تسلی دے، تاریخ میں رقم ہیں وہ الفاظ۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ جب نکلتے ہیں تب دونوں کے دلوں میں جو ہے محبت ہو اور دونوں کو عزت و احترام کا احساس ہو، ہے نا۔ ایک بیوی کا اس طرح سے ایک شوہر کو جو ہے یہ تسلی دینا، دلاسا دینا اور اس کی صفات کا اقرار کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بھی کیسا تھا، اس سلوک کے بدلے میں ہی نا یہ الفاظ نکلے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر جب حبشی کھیل دکھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے تھکنے تک ان کو لے کر کھڑے ہو کر دہلیز پر جو ہے دروازے پر وہ کھیل دکھایا تھا۔ اور ازواج مطہرہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا ہے زمانے میں کہ ایک بڑا آدمی ہے، ایک قائد ہے، تو وہ اس طرح سے سنجیدہ رہتا ہے کہ گھریلو زندگی میں اس کا ایک رعب چھایا ہوا رہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بالکل نہیں تھی۔ کہیں سفر پہ گئے تو دوڑ لگاتے امہات المومنین کے ساتھ، وہ واقعہ بھی جی بالکل ساتھ لے کے جاتے، اور یہ کہتے تھے کہ جب اونٹ ذرا زور سے، اگر وہ جو ساربان رہتا اونٹ زور سے چلاتا تو کہتے کہ آہستہ آہستہ اس میں آبگینے ہیں، کانچ کے آبگینے ہیں، اس میں ٹوٹ جائیں گے۔ تو اتنا خیال رکھا کرتے تھے ازواج مطہرات کا، اپنا کام خود کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کرتا ہے آج کے زمانے میں، کوئی نہیں، بلکہ آٹا گوندتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، دھو لیتے، اس طرح کے کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک پرفیکٹ شوہر کر سکتے ہیں ہم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی بیوی ام سلمہ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اس کی کیا تفصیل؟ بھی بہت اچھا سوال ہے، یعنی ہم خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم کو خواتین کی اہمیت بھی بتانا ہے لوگوں کو، اور جو نابلد ہیں اس سے ان کو جو ہے اس سے آگاہ بھی کروانا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بیعت رضوان کے موقع پر جو ہے جو حالات ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے دلوں کو بہت ہی مغموم کر دیے تھے، کیونکہ عمرہ کے لیے گئے تھے بہت عرصے بعد، اور مکہ کے قریش جو ہے عمرہ کے لیے آنے کے لیے مان نہیں رہے تھے، اور چند ایسی شرائط پر جو ہے شرائط کو یہ کیے تھے وہ لوگ صلح حدیبیہ میں کہ جو مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں تھے، یعنی اس سال عمرہ ہر چیز مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے۔ لیکن جب حضرت عثمان وہاں پر گئے بات چیت کرنے کے لیے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس نہیں بھیجا انہوں نے، اور یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ حضرت عثمان جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو جی افواہ مشہور ہو گئی تھی، اور یہ بھی تھا کہ غم و غصہ تھا کہ بدلہ بھی لے، اور وہ لوگ ہم کو مکے کے اندر آنے بھی نہیں دے رہے، کعبہ کے طواف کرنے بھی نہیں دے رہے، تو یہ غم و غصہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے، سورہ فتح میں جب آیتیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ اب یہیں پہ تم قربانی کر دو اور سر مونڈ کر جو ہے احرام نکال دو۔ تو وہاں ایک بار دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی، اور ایک تو حضرت عثمان شہید ہوئے یہ افواہ بھی تھی، حضرت عثمان کا مرتبہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس وقت دیکھیے
ایک خاتون کی جو ہے عقل مندی اور دانش مندی اور دانائی سے کتنا بڑا یہ ہوا. وہاں پر جو ہے حضرت ام سلمہ کو جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سفر میں ام سلمہ ساتھ تھیں, ازواج مطہرات ساتھ ہوتی تھی نا, تو اس سفر میں ساتھ تھی, تو آ کر بتایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے آپ کر دیجئے وہ کام, آپ قربانی ذبح کر دیجئے اور آپ اپنا سر منڈوا دیجئے, پھر احرام اتار دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی مناسب لگی, دل کو لگی اور مناسب بھی لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ کام کیا. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابہ کرام آپ کی اتباع کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے, فوراً سب نے وہ کام کر دیا. ہر مشورے میں شامل حال رکھیں اور ان کی رائے کو مانے بھی, اگر مناسب ہے تو رائے کو مانیں. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں, اس طرح سے نہیں, بلکہ ان کی رائے کو اہمیت دیں, فوقیت دیں. یہ بات جو ہے ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. تسنیم صاحبہ ہمیں بتائیں کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں خواتین کا کیا رول رہا ہے؟ جی, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مرد اور عورت کا ڈفرینسیشن کوئی نہیں ہے یہاں پر. تو جو کام مردوں نے کیا ہے وہ کام خواتین نے بھی کیا ہے. اگر عہد نبوی کی بات ہم کریں گے تو جہاں مرد دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کرتی تھیں, اپنے ساتھ والیوں میں دین کی دعوت دیتی. اور سب سے بڑھ کر جو ہے حضرت عائشہ, اماں عائشہ کی بات لیجیے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہے اماں عائشہ 66 سال تک زندہ رہی, اور وہ جو عمر تھی ان کی, وہ عمر مبارک تھی حضرت عائشہ کی, ساری تبلیغ میں ہی گزری. ان کو 2000 سے زیادہ حادثات تھیں. ظاہر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں تو ہر بات کو نوٹ کرتی تھی, اور بہت ذہین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, تو ہر بات کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی تھیں. اور سب سے زیادہ احادیث جو ہے مروی حضرت عائشہ سے ہی ہیں, اور وہ درس و تدریس کا کام کرتی تھیں. صحابہ کرام ان کے پاس آ کر فتوے پوچھا کرتے تھے, اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا انہوں نے. یہ ظاہر ہے کہ یہ دین کی تبلیغ کے لیے ہی تو تھا. اور وہ علم التفسیر, فن تجوید میں اور فقہ میں ماہر تھیں, اور اپنی ساری زندگی کو اسی کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے. ان کے شاگرد بھی جو ہے, ان کے بھتیجے جو شاگرد ہیں وہ بھی بہت بلند پائے کے جو ہے مفسر گزرے ہیں, عروہ اور ایک نام میں بھول رہی ہوں. تو اس طرح سے حضرت عائشہ نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی دین کی تبلیغ کے لیے. یہاں تک کہ حضرت عمر جب امیر المومنین بنے اور حضرت عثمان جب امیر المومنین بنے, وہ آ کر جو ہے حضرت عائشہ سے رائے مشورے لیا کرتے اور فتوے پوچھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد تمام ازواج میں چاہے ام سلمہ ہیں, زینب ہیں, اور دوسری امہات المومنین بھی جو ہے ازواج مطہرات جو تھیں وہ بھی دین کی تبلیغ کرتی تھیں. اور اس دور میں اگر ہم صحابیات کا دیکھیں تو ام سلیم ہیں, شفا ہیں, حضرت شفا رضی اللہ عنہا ہیں. الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ طریقے سے ماہر تھیں وہ لوگ. ایک صحابیہ کا نام میں تھوڑا بھول رہی ہوں, وہ فن تجوید میں ماہر تھیں, اور سارے مدینے کو انہوں نے فن تجوید سکھائی تھی. سبحان اللہ. ان کی خیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے انہوں نے وہ فن تجوید سارے مدینہ کو سکھائی. جی, تسنیم صاحبہ ہمیں بتائیں کہ ایک تصور جو ہے عورت کا مقام اسلام میں ہے, اور ایک ہے مغربی تصور جہاں آزادی نسواں کے نام پر ایک الگ تصور ہے. ان دونوں تصورات میں کچھ باتیں ہیں جو تضاد بن جاتی ہیں. تو اس سے عورت کا کیا نقصان ہوا ہے, اگر نہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, یہاں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے عورت کو ایسا مقام دیا کہ اس کا اکرام باقی رہے, اس کا احترام باقی رہے, اور اس کی نسوانیت باقی رہے. سب سے بڑھ کر نسوانیت باقی رہے, اور اس کو ہر روپ میں جو ہے ایک الگ الگ مقام دیا گیا. ماں, بہن, بیٹی, بیوی کے روپ میں الگ الگ مقام دیا گیا, اور اس کا دائرہ کار بھی مقرر کیا گیا. حالانکہ حقوق تمام ادا کیے اس کو, معاشرتی ہیں, تعلیم و تربیت کے ہیں, تمدنی ہیں, تجارت کا بھی حق ہے اس کو, ہر کام کرنے کا حق ہے, لیکن اس کا دائرہ کار مقرر کیا گیا وہاں پر فرائض میں. جی بالکل بالکل. یعنی اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ دب جائے. مغربی تہذیب کا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں عورت
کو آزادی دینے یا اس کے حقوق دینے کے نام پر جو ہے اس کو ایک مصنوعی مرد بنا دیا گیا ہے. بالکل جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ الگ ہی تصور پیش کیا جاتا ہے جو اس کی اپنی صلاحیتوں سے ہٹ کر اس سے کام لیا جاتا ہے. بالکل. اور وہاں اس وقت تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو مانا نہیں جاتا تب تک کہ وہ اپنی نسوانیت کو چھوڑ کر مردوں والے کام نہ کرے. جی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں آج کل. بالکل، اور اس کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل ایک عورت نے ایسا کیا، بالکل مرد کے خول میں داخل ہو بالکل اس کی نسوانیت چھین لی گئی اور اسے ذمہ داریوں کے تلے اتنا جھکا دیا گیا، اس کے کندھوں، نازک کندھوں پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دی گئی کہ وہ اپنے گھر کو، خاندان کو بھول گئی. جی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں. عورت جو ہے اپنے دائرے کار بھول گئی، مردوں کے برابر جانے کی دوڑ میں جو ہے وہ خود کو ایک مرد بنا بیٹھی. رہن سہن سے لے کر، لباس سے لے کر، ہر طرح سے وہ خود کو مرد ثابت کرنے، حالانکہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے. ہے نا، بالکل نہیں ہے، ہونے والا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو نسوانیت عطا کی، حیا عطا کی ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کی ایک خوبی اس کے اندر رکھی ہے. اگر اس کو چھوڑ کر جو ہے فطرت ہے اس کو چھوڑ کر فطرت کے خلاف، قوانین کے خلاف اگر وہ کام کرنے جائے تو وہ نہ مرد رہتی ہے نہ عورت، ایک تیسری جنس بن کے رہ جاتی ہے. تو اس کا نقصان بہت نقصان ہوا ہے. خاندان ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، فحاشی پھیلی ہے، بے حیائی پھیلی ہے، معاشرے میں گندگی پھیلی ہے، اخلاق کی پستی ہوئی ہے نا. اخلاق کی پستی بالکل ایک یعنی ایک لیول تک آ گئی ہے اخلاق کی پستی، اور کسی کا عزت و احترام نہیں ہے. اور جو ہے یہاں تک کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جیسے حالت تھے وہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں آج کل. بالکل بالکل. نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ کسی کے ایک رشتے کا تقدس ہے، باقی نہیں رہا ہے. ایک انسان جیسے کہ ایک وہ جو کہتے ہیں وہ خود کو کہ سوشل اینیمل بول کے بولتے ہیں وہ لوگ، اسی طرح سے بنا دیے ہیں، وہ جانور کی خصلت کی طرح بنا دیے ہیں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حقوق دیے ہیں ہر کام کرنے کے لیے، لیکن اس کا دائرہ کار بھی مقرر کیا ہے، اس کے حدود بھی متعین کیے ہیں جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں. اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے، فطرت کے یہ جو قوانین ہیں یہ لادے نہیں گئے ہم پر، بلکہ یہ فطرت کے قوانین ہیں. یہ فطرت کے قوانین سے اگر ہٹ کر ایک عورت میں آگے بڑھوں گی بول کے جائے گی تو وہ اپنی فطرت کو کھو دے گی. یقیناً یہ بات ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے تسنیم صاحبہ. ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے مردوں کو کیا احکام دیے گئے ہیں، یعنی خواتین کے تعلق سے مردوں کو کیا احکام دیے گئے ہیں، یعنی وہ اپنی نسوانیت بھی برقرار رکھے اور فرائض بھی ادا ہو جائیں اور اس کو حقوق بھی مل جائیں. جی دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے مردوں کو بہت ہی ہدایت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ عاشرہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. صنف نازک ہیں وہ، ان کے ساتھ جو ہے ایک فطرتی ایک نازکی ودیت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ چاہے ڈیل ڈول میں جو ہے ایک ان کی بڑا محسوس کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے ان میں شرم و حیا رکھی گئی ہے، اور ان میں ان کو جو ہے اتنی قوت نہیں دی گئی جو مرد کو دی گئی ہے. اسی لیے مرد کو خوام کہا گیا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، خوام بول کر حاکم نہیں بنایا گیا. جی بالکل. اور نیکی اور بدی اور اجر کا جو ہے جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور فوقیت اس کی کفالت کرنے کے درجے میں دی گئی ہے، بس اتنا ہی ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارا کرو، یہ حکم ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو. اور بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتا ہے. اور اس میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. یہ ایک ہم رول ماڈل، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رول ماڈل ہیں. ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی مومن کسی ایک مومن عورت کے اوپر جو ہے تہمت نہ باندھے اور اسے بے جا ستایا نہ کرے.
اگر وہ ایسا کرے گا تو خدا کے حضور اس کو پکڑ ہوگی، یہ بھی بتایا گیا ہے. تو یہ ہدایت دی گئی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو خطبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑے مجموعے میں، وہاں پر جہاں دوسرے احکامات توحید اور دوسرے اخلاق کے ساتھ جو ہے خصوصیت کے ساتھ خواتین کا ذکر کیا گیا وہاں پر کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ نازک ہیں، وہ تمہارے حوالے کی گئی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے. اور ان کے لیے اچھا لباس مہیا کرو، ان کے لیے اچھا کھانا اور ان کے لیے رہنے کے لیے گھر، جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا کرنے کا فرض جو ہے مرد کے اوپر ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی پر فوقیت عطا کی گئی ہے بس، اور دوسرے باتوں میں نہیں. ورنہ نہیں تو اعمال اور اخلاق میں جو ہے اگر وہ مرد سے بڑھ کر ہے تو وہ زیادہ درجہ پائے گی ان سے. تو یہ بات بتائی گئی ہے. اور پھر عورتوں پر تشدد کو ناپسند فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو مار پیٹ جسمانی ذہنی ہو، دونوں طرح کے. بلا وجہ جو ہے عورت کو تشدد کا یہ بنانا جو ہے نشانہ بنانا بالکل پسند نہیں ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیے ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اگر وہ تمہاری ناپسندیدہ کوئی کام کریں ان کو سمجھاؤ، ان کے بستر الگ کرو، ان کو ایک احساس دلاؤ کہ تم ان سے ناراض ہو، بس احساس دلانا. اور پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے، بہت ہی ضدی اور اڑیل یا ہڑ دھرمی کریں یا تمہارے اس میں خیانت کریں تو ان کو مارو، لیکن مار ایسی کے نشان بھی نہیں پڑنا. اگر پسند نہیں تو چھوڑنے کا حق بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہ مار پیٹ کر کے تشدد کر کے اس کو ساتھ رکھو، یہ بھی نہیں کہا گیا. تو عورتوں اور یہ بھی فرماتے تھے حضرت صاحب، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ تو کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس کے احساس کا، جذبات کا خیال رکھو، یہ بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جذبات کو بھی جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، وہ کس طرح سے رہنا چاہتی ہے، اس کی کیا ضروریات ہے. اور اگر اپنی مقدرت سے باہر نہ ہو تو اس کو عطا کرے. بالکل بالکل. یا نہیں تو حکمت کے ساتھ سمجھائے، یا نہیں تو اس کو اتنی چھوٹ دے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی دائرے کار میں رہتے ہوئے پوری کر لے، یہ بھی چھوٹ دے اس کو. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظلم و تشدد کرنا بالکل گوارا نہیں کیا. یہ ہدایت جو ہے مردوں کو دی گئی. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے تو خواتین کے لیے بھی ہدایت ہے. ایک بہترین آیت ہے فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ. کیا ہے؟ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر، جو نیک پاک باز ہوتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور قناعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اپنے شوہر کے لیے ان کی عزت، اپنی عصمت، عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بے راہ رو نہیں ہوتی. یہ ہدایت دی گئی. اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. اور دوسری جگہ ہم سورہ احزاب میں دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں کی دونوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اور مرد بھی راست گو ہیں اور عورتیں بھی راست گو ہیں. اور مرد بھی خشوع و خضوع والے ہیں، عورتیں بھی خشوع و خضوع والے ہیں. مرد بھی روزہ رکھنے والے ہیں، عورتیں بھی روزہ رکھنے والی ہیں. دیکھیں یہاں کتنی اچھی بات ہے کہ ایک شوہر اور بیوی اس طرح سے اگر رہیں گے گھر میں تو وہ خاندان کتنا اچھا ہوگا، ایک جنت کا نمونہ ہوگا. اور وہ سماج کیسا ہوگا جہاں پر کوئی برائی نہیں ہوگی. وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں پر کسی کے جو ہے ایک بے حیائی نہیں ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، بلکہ ایک خوبصورت معاشرہ. اسی معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا مدینے میں. بے شک. تسنیم فرزانہ صاحب، آپ سالار ڈیجیٹل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ جی بس میرا پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح کے حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی مشکل دور لگتا ہے ہم کو. حالانکہ اگر ہم دیکھیں، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ حالات ازل سے ہیں. جی. جو بھی سچائی کا ساتھ دینے والا ہے، جو بھی صداقت کا ساتھ دینے والا ہے، جو بھی اچھائی پر چلنے والا ہے، جو بھی پرامن رہنے والا ہے، ان کے ساتھ یہ حالات ہمیشہ سے ہوئے ہیں. بالکل. ہمیشہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ثابت قدم رکھنا ہے. مایوسی کفر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انہی حالات میں سے جو ہے ایک اچھا معاشرہ نکلتا ہے. بے شک. ایک اچھا بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں. بے شک.
اپنے معاملات کو سدھاریں، ہم، اپنے تعلقات کو سدھاریں، جی ایک دوسرے سے تعلقات، ہر ایک سے، جی سارے انسانوں سے تعلقات کو ہم، سدھاریں. اور ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہماری زندگی کو، ایک بات میں اسٹریس دے کے کہنا چاہوں گی کہ ہماری اس فانی زندگی کو رضائے الہی کی خاطر اور فلاح آخرت کی خاطر جئیں. کہ آج کے دور میں جو نئی ٹیکنالوجی ہے جی اس کا درست استعمال کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو بھی ہمیں جو ہے سے مستفید ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے. بے شک. بس برائیوں میں ملوث نہیں ہونا ہے، ہم، ہمارے اخلاق سے دوسروں کا دل جیتنا ہے، ہم، اور ہمارے معاملات سے بھی جو ہے دوسروں کو ایک، ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رول ماڈل بن کے بتایا تھا، ہم، ہم ان کے لیے رول ماڈل بن کے بتا کر ملک میں امن و آشتی کے ساتھ رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. بس یہی میرا پیغام ہے. یہ تھی ہماری معزز مہمان تسنیم فرزانہ صاحبہ. ہم دعا گو ہیں کہ اس گفتگو کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے اور سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. دیار لوح قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. دیار لوح قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا. ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا. ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں. فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں. عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا. جہاں میں کتنے رسول آئے،
نہ آیا کوئی